औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज रही और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाजरीन, कोहिनूर न्यूज़ की हमेशा से ये रीत रही है, हमेशा से ये काविश रही है कि हक और सच को बताया जाए, हक और सच को दिखाया जाए, कमज़ोर गरीब मजलूम का साथ दिया जाए, अमीर ताकतवर जगीरदाराना निज़ाम का, करप्शन का डट कर मुकाबला किया जाए। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर बार प्रोग्राम में किसी अहम इशूज़ पे डिस्कस करते हैं, अहम शख्सियात से डिस्कस करते हैं और आवाम के जो मसाइल हैं उनको हुकाम तक ले जाकर, आला हुकाम तक ले जाकर उनको हल करवाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम किसी अहम इश्यूज पे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान की नामवर शख्सियात मौजूद हैं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब, आप अपने इनके अहले तशी के एक नामवर उलमा हैं, उसके साथ साथ आप जो है कौंसिल के जो सरकारी तौर पर गवर्नमेंट के जो है उसके भी मेंबर है। आप पर बड़ी अहम जिम्मेदारियां जो पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत वक्त की तरफ से आपको दी गई हैं, जो कि आप एक मुसलसल कई अरसा दहाइयों से उसको आप निभा रहे हैं। तो एक तो अल्लामा साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप मसरूफ तरीन टाइम में से हमें वक्त दिया। और आपके जो अहले तशी हजरात हैं और जो दूसरे मसालिक हैं उसमें थोड़ा सा कुछ आपस में तनाज़ात चलते हैं, इस हवाले से हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों ने हमसे, अल्लामा साहब, इस चीज़ का ख़ास कर हमें मेल्स आई हैं कि जो अजान है और जो रोज़ा है उसको 10 मिनट पहले आप अजान दी जाती है, और जो मगरिब है, मगरिबैन जिसको कहा जाता है, उसमें 10 मिनट का जो फ़र्क है, ये हमारे नाजरीन को इसमें जो फ़र्क है जो आपके नज़रिया के मुताबिक इसमें कहां पर जो दूसरे लोग पहले अजान देते हैं, क्या फर्क है इसमें आपके मुताबिक? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन व अला सहाबिल मुंतजबीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व अतिम्मुस सियाम इलल लैल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख़यालात का इज़हार कर सकूँ एक तालिब इल्म की हैसियत से। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके इस सवाल का कि शिया और सुन्नी में रोज़ा के हवाले से, नमाज के हवाले से 10 मिनट का या चंद मिनटों का फ़र्क जो है ये क्या है क्या नहीं है। असल में कुरान करीम का रोज़े के हवाले से बाज़ हुक्म है कि अतिम्मुस सियाम इलल लैल, यानी सहर से लेकर जब वक्त सहर ख़त्म हो जाए, तुलुए फ़ज्र हो जाए, जिसे सुबह सादिक भी कहते हैं, फ़ज्र भी कहते हैं, उस पर खाना पीना बंद कर दें और रोज़े को तमाम करें इल्लल लैल, रात तक। अब सहरी के वक्त जो है उसमें थोड़ा सा एहतियात से काम लिया जाता है। अब एहतियात जो है वो शिया की तरफ से भी है, एहतियात अहले सुन्नत की तरफ से भी है, लेकिन एहतियात का फ़र्क जो है वो ज़रा बरअक्स है, एक दूसरे के बरअक्स समझ लीजिए। शिया नुक्ता नज़र ये है कि कुरान करीम की आयत मौजूद है कि जब खैत अस्वाद और खैत अबिया से ताबीर किया गया, यानी जब सुबह काज़िब, यानी पहले एक दफ़ा साहब देखे ना शहरों में तो पता नहीं चलता, आज़ाद फिज़ा में जाए तो जब सुबह एक ऐसे मौसम जैसे सुबह हो चुकी है लेकिन फिर तारीकी छा जाती है, उसको सुबह काज़िब कहा जाता है। दोबारा जब रोशनी फैलती है तो वो फैलती जाती है, जिसको सुबह सादिक कहा जाता है। तो रोज़े को सुबह के वक्त, सहरी का वक्त जो है वो तो ये है कि फ़ज्र से शुरू किया जाए। फ़ज्र कब होगी? जब सुबह सादिक का बिल्कुल एक लम्हा आगाज़ हुआ, खाना पीना बंद हो गया। दूसरी तरफ जो अफ्तार का वक्त है उसमें कहा गया वतिम्मुस सियाम इलल लैल, रात तक रोजे को मुकम्मल करो। अब रात की ताबीर में इख्तिलाफ पाया जाता है कि रात से मुराद क्या है। अहले सुन्नत के यहाँ लफ्ज़ों में या अल्फाज के हिसाब से ताबीर एक ही है, जब सूरज ग़ुरूब हो जाए। लेकिन सूरज ग़ुरूब होने की पहचान क्या है? पहचान ये है कि हमारे यहाँ ये है कि सूरज जो है वो ग़ुरूब तब होता है कि जब उसकी शुआएं जो है वो मशरिक़ की तरफ जो जा रही होती हैं वो मशरिक़ में दिखाई देना बंद हो जाएं, तो इसका मतलब यह है कि सूरज जो है वो नीचे उतर चुका है। अब उसकी शुआएं मगरिब में तो खड़ी हैं, वो तो खड़ी रहेंगी काफ़ी देर तक, लेकिन अब मशरिक़ में उसकी शुआओं का ना जाना इस बात की दलील है कि इस वक्त सूरज ग़ुरूब हो चुका है। लेकिन जब तक उसकी शुआएं मशरिक़ में नज़र आ रही हैं, सुर्खी नज़र आ रही है, इसका मतलब यह कि सूरज अभी खड़ा है। तो लिहाजा इस एहतियात से इस वक्त को फिर कुरान का हुक्म ये नहीं है कि तुम सियाम इलल मगरिब, मगरिब तक रोज़ा तमाम करो।
یہ بھی نہیں کہا عشاء تک کرو، کہا کہ لیل، لیل کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کا لفظ ہے، وہ یہ کہ جب سورج مکمل طور پر غروب ہو جائے۔ یعنی کہ علامہ صاحب اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر 10 منٹ یا 5-7 منٹ کا کوئی فرق ہے، وہ کوئی فرق نہیں ہے، ایک احتیاطاً، یعنی کہ جو ہم روزہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا، تو اس کا مطلب آپ لوگ زیادہ احتیاط کرتے ہیں، کیونکہ اگر مغرب کا ٹائم دیکھا جائے جب اذان ہوتی ہے تو اس ٹائم تو دن کچھ ہوتا ہے۔ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگ جو 7-8-10 منٹ ویٹ کرتے ہیں کہ وہ جو آپ نے جس طرح فرمایا لیل کا، کہ پورے آپ رات ہونے کا، سورج کو غروب ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ مثال کے طور پر ہم حرمین شریفین جاتے ہیں، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، وہاں پر آپ ابھی بھی تجزیہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اتنا اس معاملے میں احتیاط نہیں ہے، لیکن وہاں پر بہت احتیاط ہے کہ مغرب کی اذان ہو جاتی ہے لیکن نماز کم از کم 10 منٹ کے بعد ہوتی ہے جماعت، رمضان کے علاوہ بھی یہ پورا سال یہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ وہ رات جو 10 منٹ ڈیلے ہو جاتا ہے، اس وقت تک ہمارے نماز کا وقت بھی ہو جاتا ہے، ٹائم وہی آ جاتا ہے، لیکن وہ اذان میں جلدی کر رہے ہیں۔ اذان ایک یعنی بلاوا ہے کہ آ جاؤ، لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، لیکن اصل نماز جو ہے وہ غروب سے یعنی مغرب کے وقت شروع ہوگی۔ تو ہم یہ ہے، اب اہل سنت کا یہ ہے کہ روزہ جلدی رکھو، روزہ جلدی افطار کرو، ان کی احتیاط یہ ہے۔ جلدی سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ابھی مطلب سورج جو ہے وہ کھڑا تو روزہ افطار کر لو، ان کا مقصد بھی وہی رات کا ہے، یعنی ادھر رات شروع ہو تو فوراً روزہ افطار کر لو، لیکن فرق وہی لیل کی تعبیر میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی روشنی کھڑی ہے تو کھڑی رہے، سورج غروب ہو گیا، آنکھوں سے وہ جلو ہے بس، تو ایسا نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں تعبیر یہ ہے کہ نہیں، سورج ڈل جائے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ سامنے سرخی جو نظر آ رہی تھی آپ کو مغرب میں، وہ اب نظر آنا بند ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا یہ ٹیبل ہے، ایک وقت یہ لیمپ یہاں کھڑا ہے، اس کی روشنی وہاں جائے گی، ایک وقت یہاں کھڑا ہے، اس کی روشنی نظر، ایک وقت یہاں اتر گیا ہے، ادھر روشنی جانا بند ہوگی، یہاں کھڑی ہے۔ بالکل یہی صورتحال ہے کہ جب سورج نیچے اتر جاتا ہے تو روشنی سامنے جانا بند ہو جاتی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ رات ہو چکی ہے، غروب آفتاب مکمل طور پر ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے ہم مغرب جو تاخیر کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا حکم ہے الی اللیل، ہم رات کا انتظار کرتے ہیں، جب رات ہو جاتی ہے تو روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اب سحر کا وقت بھی معین ہے، غروب اور لیل کا وقت بھی مقرر ہے۔ جی مثال کے طور پر یہاں سے صبح شروع ہوتی ہے، وہاں اس اینڈ پہ جا کر رات ختم ہوتی ہے۔ میں یہاں کھڑا ہوں، اگر میں صبح یہاں کھانا پینا بند کر دوں 5 منٹ 10 منٹ آدھ گھنٹہ پہلے، جی تو میرا روزہ تو یہاں سے سٹارٹ ہوگا، بالکل جی میں روزہ وہاں پر ختم ہوگا، میں بے شک آگے دیر سے روزہ افطار کو کراؤں، کیونکہ روزہ ایک یعنی واجب مضیق ہوتا ہے، یعنی تنگ ہوتا ہے، اس کے بالکل منٹ سیکنڈ بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں آپ کو کوئی گنجائش نہیں ہوتی، نہ کم نہ زیادہ۔ لیکن نماز جو ہے یہ وقت موسع ہوتا ہے، وسیع ہوتا ہے، یعنی مغرب ظہر کی اذان ہوتی ہے، آپ 10 منٹ بعد پڑھ لیں، گھنٹے بعد پڑھ لیں، آدھ گھنٹے بعد پڑھ لیں، عصر کی اذان ہوتی ہے، آپ 10 کام کر کے پڑھ لیں، اس میں آپ کو وسیع وقت موجود ہے۔ پڑھنی تو 4 رکعت ہے نا فرائض سنت، جی لیکن وقت وسیع ہے۔ لیکن روزہ جو مضیق ہے، یعنی اس کو بالکل ٹائٹ کر دیا گیا، یہاں سے یہاں تک ایک حد مقرر کر دی۔ اگر میں اس سے احتیاطاً پہلے کھانا پینا بند کر دوں اور احتیاطاً بعد میں کھاؤں پیوں تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ میرا روزہ جو حد کے اندر آ چکا ہے، اب شک والی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جہاں شبہات ہوں اس شبہ سے بچنے کی کوشش کرو، یقین کی طرف پڑھو کہ اب الحمدللہ سحر بھی ہو گیا روزہ میرا اور ادھر سے افطار بھی ہو گیا۔ تو اس لیے وغیرہ کوئی ضد نہیں ہے۔ اب احتیاط شیعہ کیا یہ ہے کہ اس طرح احتیاط کیا جائے، اہل سنت کے بعض مکاتب کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں جناب فوری طور پر روزہ افطار کیا جائے۔ تعبیر میں فرق ہے، اصل اصطلاح ہے اور احکام قرآن میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جو 5-7-10 منٹ ہیں، اگر وہ اذان دے کے 5-7 منٹ بعد کے اس میں جماعت کی جاتی ہے، مغرب کا ٹائم تو تبھی شروع ہوا، آپ لوگ اس ٹائم اذان شروع کرتے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ میں سوری ٹو سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں، اس چیز کا تو فرض ان کا بنتا ہے کہ جس طرح آپ نے سمجھایا ہے اس طرح اگر سمجھایا جائے تو لوگوں کے جو شک و شبہات ہیں اور جو آپس میں تھوڑا سا اختلافات پیدا ہوتے ہیں یہ کم ہو سکتے ہیں۔ کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ اذان اگر 6:10 پہ یا 12 منٹ پہ اہل سنت کی اذان ہوتی ہے، آپ کی اگر 6:20 میں 22 پہ ہوتے تو جو نماز ہے اہل سنت کی وہ بھی آج کل 6:24-25 کے راؤنڈ اباؤٹ ادا کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ میں ناظرین کو کہوں گا کہ روزے کے سحر رفتار کے لیے اذان کو معیار نہ بناؤ۔ اذان معیار نہیں ہے، وقت معیار ہے۔ وہ بستیاں، وہ شہر، ایک آدمی جنگل میں اذان ہے ہی نہیں تو کیا کرے گا؟ جی اذان ایک خطیب سویا رہا ہے، اس نے اذان ہی لیٹ دی مؤذن نے،
تو روزے کے سحر و افطار کے لیے اذان جو ہے وہ معیار نہیں ہے. خدا را جس بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہو اذان کو معیار نہ بناؤ. آج آپ کے سامنے وقت جو ہے وہ واضح ہو چکا ہے, سیکنڈوں تک ٹائم ٹیبل آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ اس گھڑی سورج طلوع ہوتا ہے, اس گھڑی غروب ہوتا ہے, اس گھڑی یہ. تو لہٰذا ان اوقات کو سامنے رکھو, اور ہر ایک مسلمان پر فرض ہے کہ اس وقت کا تعین اور یقین خود حاصل کرے. دوسروں سے کروائے, ان پہ اعتماد کرے تب بھی ٹھیک ہے, لیکن اصل ذمہ داری ہر مسلمان کی ذاتی ہے. تو لہذا اذان کو معیار نہ بناؤ. اگر کبھی غلطی سے اذان جلدی ہو جائے, غلطی سے اذان لیٹ ہو جائے تو کیا کریں گے آپ کی ذمہ داری ساقط نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ جناب میں تو بری ذمہ ہو گیا. نہیں, اذان معیار نہیں, اصل وقت معیار ہے. جیسے کہ میں نے پہلے تعبیر کی, اس حوالے سے سحر جب ختم ہوگی, فجر سے لے کر اللیل تک آپ کا روزہ ہے. تو لہذا اذان کو اس لیے علماء نے مطلب ایک روش بن گئی ہے, ایک احتیاط بن گئی ہے کہ اذان ہوتی لوگ سمجھتے ہیں لوگ غروب ہو گیا, تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کو بنیاد بنانا بہتر نہیں ہے, کیونکہ اس میں کمی بیشی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے اور آپ کا روزہ باطل ہو سکتا ہے. یعنی کہ ہم نے جو روزے کا اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر و ثواب رکھا ہے, اس کی خود اپنے طور پہ بھی اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. لازم ہے, یہ تو ہر ایک کا اپنا فریضہ ہے. یہ میرا فریضہ یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو اذان دوں, دے گا کوئی تب میں کروں گا. یہ تو مجھے آسانی اور سہولت اگر خطیب مسجد دیتی ہے تو اس کا شکریہ, وگرنہ وہ پابند نہیں ہے کہ مجھے مطلب وہی ٹائم دے. ہمیں اس کو معیار نہیں بنانا چاہیے, معیار ٹائم کو بنانا چاہیے. بس آپ کا یہ بھی یہاں کہتا ہے جب اذان شروع ہو جاتی ہے او بھی اذان ہو رہی, کھا لو. نہیں بھی ہو سکتا ہے اذان بالکل آخری لمحے بھی شروع ہوئی ہو, ٹائم ختم ہو چکا اور تو کھانے پینے میں لگے, روزہ باطل ہے تمہارا. اچھا, بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی علامہ صاحب. کچھ لوگ اور کئی جگہ پہ دیکھا گیا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ابھی تو ادھر شروع ہوئی ہے, ادھر ابھی اذان ہونی ہے, تو ہم لوگ سحری کرتے رہتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا؟ نہیں, میں پہلے وہی عرض کو, اذان میں یار نہیں ہے. اور پھر ٹائم ٹیبل کو دیکھو, آج کا تو کیلنڈر بھی چھپ جاتے ہیں, سحری افطاری کا اوقات بھی بیان کر دیے جاتے ہیں, اس کو فالو کرو اور خود اپنی تحقیق کرو, اس کے مطابق آپ کو پتہ چل جائے گا. اذان ہوتی رہے, اذان تو صبح تک ہوتی رہتی ہیں جی, وہ معیار نہیں. اذان کو مت معیار بناؤ اپنی سحری افطاری کے لیے, معیار بناؤ وقت کو. خدا نے وقت کا تعین کیا ہے. وہ شہر وسطی جہاں اذانیں ہوتی رہی تو وہ لوگ بھی تو روزہ افطار کرتے ہی ہیں نا, تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا. تو لہٰذا یہ بالکل احتیاط کے خلاف ہے. اس میں اگر آپ بے احتیاطی کریں گے تو روزہ اپنے باطل کر لیں گے, زحمت بھی کریں گے, سارا کچھ کریں گے, نتیجہ صفر رہے گا. اچھا علامہ صاحب, جو لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں, کوئی عبادات, کوئی نماز, کوئی اچھے اخلاق نہیں کرتے, ان کے بارے میں روزے کے کیا خیال ہے آپ کے؟ دیکھیں جو سب, روزہ جو ہے وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ جو ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے وہ پورے بدن کے ایک ایک حصے کا روزہ ہونا چاہیے. یعنی آپ اپنے وجود کے ہر حصے کو اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کا پابند بنا لیں. اللہ نے جس کو بجا لانے کا حکم دیا اس کو بجا لاؤ, جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ. اور اس لیے فرمایا کہ روزہ آنکھ کا روزہ ہونا چاہیے کہ آنکھ ادھر نہ دیکھے جدھر خدا نے منع کیا ہے, کان وہ نہ سنیں جس سے خدا نے منع کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور خاتون جو ہے وہ کھڑی غیبت کر رہی تھی قریب کھڑی کے, تو آپ نے اپنے صحابی سے کہا لو اس کو کھانے کے لیے دو. کہتی یا رسول اللہ میں تو روزے کے ساتھ. تو فرمایا غیبت کر رہی ہو. غیبت قرآن کریم نے اس کی تعبیر کی ہے کہ جیسے اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کے کھانا ہے, اور پھر کہتی روزے کے ساتھ ہو. نہیں, زبان جو ہے اس کو بھی کنٹرول میں رکھو, ہاتھ کو بھی کنٹرول میں رکھو, پاؤں ادھر چلے جدھر خدا چلنا پسند کرے, ہاتھ ادھر حرکت کرے جدھر خدا. پھر سب سے بڑی بات لقمہ حلال, اس کی طرف توجہ رکھو. تو یہ روزہ جو ہے خالی بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. اس لیے مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کتنے ایسے روزہ دار ہیں جن کو روزے سوائے بھوک اور پیاس کچھ نہیں ہے. جھوٹ بھی بولتی ہیں, چوری بھی کرتے ہیں, ٹھگی بھی کرتے ہیں, کم بھی تولتے ہیں, ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں, مہنگائی بھی کرا دیتے ہیں, کیا کچھ نہیں کرتے, لوگوں کے فراڈ کر کہتے ہیں ہم روزے کے ساتھ ہیں. نہیں, یہ روزہ نہیں ہے. یعنی کہ روزہ تو خالص اللہ کے لیے رکھا جائے, اچھے اعمال کیے جائیں, اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ, بالکل نیک نیتی سے رکھا جائے, تو پھر اجر اللہ تعالیٰ اپنی عزت و جناب کے مطابق دے گا. اور اگر ہم دین پہ نہ چلیں, نماز نہ پڑھیں, اچھے اخلاق نہ کسی کے ساتھ بات محبت سے نہ کریں, اخلاق کے ساتھ نہ ملیں اس کے ساتھ, تو اس کا مطلب پھر روزہ آپ کو کچھ اس کا فائدہ نہیں ہوگا. دیکھو اس کی بڑی سی واضح مثال ہے. قرآن کریم نے مثال کے طور بہت سے لوگ کہتے ہیں یار نماز تو پڑھتا ہوں میں, روزے بھی رکھتے, پتہ نہیں قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے. جی اگر مجھے پتہ ہی نہیں قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے, لوگوں کا یہی کہنا ہے یار قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے مجھے پتہ نہیں, پھر مجھے نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے. جی میں بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, دوائی لیتا ہوں, دوائی کھاتا ہوں, ایک خوراک لیتا ہوں, ٹھیک ہو جاتا ہوں کہ جناب دوائی بہت بہتر تھی.
نہیں ٹھیک ہوتا دوبارہ چلا جاتا ہوں، دوبارہ چلا جاتا ہوں۔ بھئی خداوند متعال نے نماز کے بارے میں واضح کہہ دیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز پڑھتے ہو برائی بے حیائی سے رک گئے ہو تو سمجھو کہ نماز قبول ہے، سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں۔ ایک نوجوان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کہا کہ مولا میں گناہ بھی کرتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ فرمایا پڑھتے رہو، ایک نہ ایک دن یہ نماز تمہیں برائی اور بے حیائی سے روکے گی۔ جی اس طرح روزہ ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں، بھوکے پیاسے کیوں رہ رہے اگر پتہ ہی نہیں ہے تو؟ قرآن نے خود کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ لعلکم تتقون جو ہے یہ نتیجہ ہے جی کہ اگر تم روزہ رکھ کے متقی بن جاتے ہو، حرام سے بچنے لگ جاتے ہو، خدا کے فرائض واجبات پر عمل کرنے لگ جاتے ہو، جس کا مطلب یہ کہ روزہ آپ کا قبول ہو گیا جی۔ لیکن اگر روزہ بھی رکھ رہے ہو، چوری بھی کر رہے ہو، بے حیائی بھی کر رہے ہو، بد زبانی بد کلامی بھی کر رہے ہو، آنکھوں سے خیانت بھی کر رہے ہو، تو وہ تتقون والی بات تو نہیں ہے۔ اور جب روزہ جو ہے دیکھو خطاب مومنین کو ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا المسلمون نہیں کہا، یا ایھا الناس یہاں نہیں کہا، یہاں فرمایا یا ایھا الذین، اے ایمان والے، ایمان تم لا چکے ہیں، اب ایمان سے اگلی منزل کی طرف خدا کہتا ہے بڑھو، وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ کی منزل ہے۔ اور جب روزہ رکھو گے لعلکم تتقون، خدا کہتا ہے اس سے تمہیں تقویٰ مل جائے گا، متقی بن جاؤ گے۔ متقی بنو گے تو پھر قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی پہلی آیات ہدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، کی جو قرآن کریم متقین کے لیے ہدی ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم ہدی بن جائے گا ہمارا اور ہمارے راہ ہدایت پہ لے کے چلے گا، اور دوسرا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا لقب یہ ہے کہ وہ امام المتقین ہے، تو اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی رعایا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر متقی پہلے بنو گے تو ان کی رعایا میں شامل ہوگے نا۔ تو لہٰذا روزہ جو ہے وہ آپ کو بتائے گا، اگر حرام سے بچنے لگ گئے اور اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب محسوس کر رہے ہو تو سمجھ لو کہ روزہ بھی قابل قبول ہو چکا ہے۔ یعنی کہ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے اگر ہم راہ راست پر لوگوں کے کام آ رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، دین پہ چل رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہمارا روزہ قابل قبول ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے تو صرف پھر آپ کا کہنا ہے کہ بھوک اور پیاس کے علاوہ تیسری چیز کچھ نہیں ہے۔ ویسے ہی اور پھر نماز روزے کے حوالے سے میں عرض کروں، بے شک فرائض واجبات ہیں، اس کو ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، انسان مجرم ہو جاتا ہے، مومن اور مشرک کی پہچان نماز ہے، لیکن اس کے باوجود حدیث میں یہ ہے کہ فرائض و واجبات ادا کرو جی، اس کے بعد مخلوق خدا کی خدمت کے لیے نکل پڑو۔ فرمایا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان بھی اور امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، لیست العبادۃ کثرۃ الصلاۃ والصیام بل افضل العبادۃ التفکر، کہ سب زیادہ نمازیں پڑھنا، زیادہ روزے رکھنا ہی عبادت نہیں ہے، یقیناً عبادت ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کے عبادت جو ہے وہ مخلوق خدا کو مصیبت اور پریشانیوں سے نکالنے کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے غور و فکر کرنا، پلانیں کرنا، بیٹھنا اور پھر آگے بڑھ کے اس کو دور کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی نے ایک مومن کو مصیبت سے نجات دلائی، اللہ تعالیٰ اس کو 70 مصیبتوں سے نجات دلائے گا۔ 70 وہ 70 جو ہیں وہ بھی فرمایا ان میں سے کم از کم جو ہے وہ موت ہے، اس کی سختیوں سے اللہ تمہیں نجات دلائے گا۔ تو لہٰذا اور اسی طرح خدمت خلق کی بات ہو رہی ہے، روزہ خود خدمت خلق کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ بھوک پیاس اس لیے دی گئی ہے، خدا تو اس کا محتاج نہیں ہے، کہ ہمیں احساس ہو ان غریبوں کا، ان مسکینوں کا جن کے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، کھانے کو لقمہ نہیں ہے، کیا حال ہو چکا ہے اس وطن عزیز کا، غربا کی کیا پوزیشن ہے، فقراء بیچارے آٹے کے پیچھے لائنوں میں کھڑے کھڑے، عورتیں مرذلیل ہو رہی ہیں، ان کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، ان کا یعنی مریض افراد کھڑے نہیں ہو سکتے، اور ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمارے دسترخوان پر 100 چیزیں آ جائیں اور وہاں پر لوگ بھوکے رہیں۔ نہیں، یہیں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس طرح حق قرآن رسول اللہ کا فرمان بھی ہے کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہاں پھر واضح کرنا چاہتا ہوں، ابھی عمرے کے لوگ بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جائیں، بہت اچھی بات ہے، تاکید عمرے کے لیے آؤ، عمرے سے گناہ بخشے جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک نقطہ ذہن میں رکھو، حقوق نہیں بخشے جاتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حقوق العباد حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہیں، اگر وہ میں ان کا غاصب ہوں، میں نے کسی کا مال غصب کر رکھا ہے اور حج پہ چلا جاؤں، عمرے پہ چلا، عمرہ کر کے آگے وہ مال معاف نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی مغفرت معلق ہو جائے گی، لٹک جائے گی جب تک وہ ادا نہیں کرو گے جی۔ حقوق اور چیز ہے، گناہوں کا معاف ہونا اور چیز ہے۔ اب وہ حج کے اعمال میں سے جو اللہ کو پسند ہے وہ صفا مروہ کی صحیح ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہاں پر بڑے بڑے پارٹی خان، نواب، سردار، شہنشاہ وہ ایک خاتون کے نقش قدم پر دوڑتے ہیں، تکبر غرور خاک میں ملتا ہے، اللہ کو عاجزی انکساری بہت پسند ہے جی۔ لیکن امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
اگر آپ کے دروازے پہ ایک سائل آ گیا مشکل کے لیے کہ میری مشکل حل کرو، تم فوراً اٹھ کے چل پڑے، اس کے ساتھ تمہارا یہ چند قدم چلنا صفا مروہ کی صحیح سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے مخلوق خدا کی خدمت جی۔ تو لہذا روزہ ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس دلاتا ہے کہ اگر تمہیں نہیں محسوس ہو رہا تو خود چیک کرو کہ یہ حال ہوتا ہے جی۔ پھر بھی ہم صبح کتنی سحری کھاتے ہیں، افطاری پہ کیا کچھ کرتے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان بیچاروں کا کیا بنے گا؟ بے شک بے شک۔ اور پھر پڑوسی کے احکام جو بتائے گئے ہیں اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان پڑوسی ہوگا تو خیال رکھنا، مومن ہوگا تا ہوگا، شیعہ ہوگا سنی ہوگا، نہیں، فرمایا پڑوسی وہ کافر بھی کیوں نہ ہو، مشرک بھی کیوں نہ ہو، فرمایا اگر وہ بھوکا سو رہا تو پیٹ بھر کے سو رہے ہو تو روزی قیامت تمہیں جواب دینا پڑے گا، اس چیز کی بھی پوچھ گچھ۔ اور پڑوسی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دیوار کے ساتھ والا پڑوسی، فرمایا نہیں، تمہارے گھر کے چاروں طرف 40 گھر جو وہ تمہارا پڑوس ہے۔ یعنی کہ حدیث یہ ہے کہ جو ہمارے گھر کے سراؤنڈنگ میں 40 گھر، اس رائٹ 40 لیفٹ اور فرنٹ بیک پہ یہ آپ کا پڑوس ہے۔ اور لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو صرف ہمارے ساتھ والے گھر والا دیوار کے ساتھ دیوار والا وہ صرف ہمارا پڑوسی ہے۔ نہیں، تو اس کا مطلب اگر آپ کسی اسٹریٹ میں رہتے ہیں تو سارے اسٹریٹ والوں کے جو حقوق ہیں ان کے جائیں، ان کے دکھ میں شریک ہوں، ان کی خیر خبر لیں، ان کی کیوں نماز جماعت کے احکام اسلام نے مطلب تاکیدن کہے ہیں، سنت موقدہ قرار دی نماز جماعت کے، مسجد میں جا کے نماز پڑھو۔ ایک تو جتنے قدم چل کے آؤ گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اتنے درجات بلند فرمائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر جو خدا نے کہا ہے نا کہ متقین کی نشانیاں کیا ہیں، ہدی للمتقین فرمانے کے بعد کیا فرمایا؟ وہ کون ہے؟ جو یؤمنون بالغیب۔ متقی ایک نشانی یہ غیب پہ ایمان رکھتا ہے جی۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتا ہے۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس سے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ یقیمون الصلاۃ یعنی مخلوق کے خالق کے ساتھ رابطہ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ اور مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یعنی جو کچھ دیا، لوگ سمجھتے ہیں شاید پیسہ ٹکا ہے اس لیے، نہیں، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس ہنر ہے، آپ کے پاس دوسرے مسائل ہے، سوسائٹی میں آپ کی عزت ہے، آپ کی بات سنی جاتی ہے، اس سے مسائل مشکلات لوگوں کے حل ہوتے ہیں۔ جو کر سکتے ہیں جو کر سکتے ہیں وہ کریں، یہ متقی کی نشانیاں ہیں۔ خدمت خلق کی طرف بڑھنا چاہیے، خدمت خلق، اس کی بار بار حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مالک اشتر علیہ السلام کو جب گورنر بنا کے بھیجا تو کہا یہ امیر کبیر، یہ سرمایہ دار تو آج کی زبان میں کہوں تو یہ تو ٹکٹیں کٹا کے بیٹھے ہیں، تھوڑی سی مشکل آئے گی جناب جہاز پہ بیٹھیں گے چلے جائیں گے۔ کہا کہ اللہ امت طبقہ السفلا، خدا کے لیے غریب اور پسے ہوئے طبقے کا خیال رکھنا جن کا کوئی نہیں ہے، جو زمین سے پیدا ہوئے اس زمین میں جائیں گے، وطن کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے جی۔ آج قانون سازی ہو رہی ہے، ہم آج کل ہی دیکھ لیں اس وقت ہماری اسمبلیاں کیا کر رہی ہیں، امیر اپنی مرضی کا قانون بناتا ہے، صنعت کار اپنے مرضی کا قانون بناتا ہے، تاجر جب اپنی مرضی کے حوالے سے کہتا ہے مجھے دفاع مل جائے، غریبوں کا کون سوچتا ہے؟ جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مولانا صاحب، جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ اسمبلی کے جو معاملات ہیں اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کا ایک اہم رول اس میں ادا ہونا چاہیے کہ عوام کے جو معاملات ہیں، جو دین کے معاملات ہیں، جس طرح ہمارے سیاستدان ہیں، جو عوامی نمائندے ہیں، ان سے تو ہر شخص نالا نظر آتا ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی عوامی نمائندہ ہے بلکہ ہر مسلمان کو صادق و امین ہونا چاہیے۔ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، خدا نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ حسنہ تمہارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دشمنوں نے اس وقت امین کہا تھا اور صادق کہا تھا جب ابھی اللہ نبوت نہیں فرمایا، دشمن کوئی عام دشمن نہیں تھے۔ اور پھر آپ نے جو اپنی دلیل نبوت کے طور پر چیز پیش کی تھی کہ میں نبی خدا ہوں، تو یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ گزار چکا ہوں، میرا بچپن، میری جوانی، میرا لڑکپن، میرا بڑھاپا تمہارے سامنے ہے۔ اگر اس 40 سالہ زندگی کسی ایک لمحے میں کوئی خامی، کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی جھوٹ نظر آیا ہو تو بے شک مجھے نبی نہ مانو، اور اگر کوئی نظر نہ آئے تو پھر میری بات مانو، میں اللہ کا نبی ہوں۔ بے شک دشمن یہ کہنے پر مجبور ہو گیا انت صادق والامین، جتنے آپ سچے اور صادق ہیں۔ دشمن تھے لیکن امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے۔ افسوس یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ کے نمائندگان کے لیے مسائل کے ہوں یا دوسرے بھی ہوں، کا آئین میں تو یہ قرآن کے مطابق رکھتی ہے کہ اسے صادق کو امین ہونا چاہیے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ اس وقت اسلامک ڈیالوجی کونسل، اسلامی نظارتی کونسل جس کا میں ممبر ہوں، وہاں یہ پارلیمنٹ کے سر مطالبہ آیا کہ جناب یہ شک جو ہے یہ ختم کی جائے صادق امین کی،
نہیں آپ نہیں سمجھتے؟ وہ تو یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، اگر اس شک کو بالائے کار لایا جائے، اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے، یہ تو سارے پھر نااہل ہو جائیں گے تمام۔ پھر بات وہی آ گئی ہے نا، ایسے شخصوں کو جو شک رکھی گئی ہے۔ آئین پاکستان کیا کہتا ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق آئین قانون بنے گا۔ اب قانون میں جب لکھا گیا کہ صادق امین ہونا چاہیے، تو قانون کو نہ بدلو نا، اپنے آپ کو بدلو نا۔ اور پھر یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، قانون سازی اتنا حساس ترین معاملہ ہے کہ اگر میں تھوڑی سی غلطی کروں بطور ایک مقنن کے، جان بوجھ کے عمدن، تو سیدھا جہنم میں جاؤں گا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں ایک ایسا قانون بنا دیتا ہوں، میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو میں قاتل بنوں گا۔ جو نسلیں ابھی نہیں آئیں وہ میرے اس قانون کی زد میں آ کر قتل ہوتی رہیں گی، گویا کہ میں ان کا بھی قاتل بن گیا کہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ اور اگر ایسا قانون بنا کے جاؤں جس میں مخلوق خدا کی خدمت ہو، آسائش ہو، ان کے حقوق کا تحفظ ہو، تو جو ابھی نہیں آئے میں ان کا بھی محافظ ہوں، جو موجود ہے ان کا بھی محافظ ہوں۔ تو ہم ان کو پارلیمنٹ میں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ یہ ہمارے حقوق کا دفاع کریں، ہماری ذات کا، ہماری جان مال کا، ہماری عزت و ناموس کا۔ اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ صرف اپنے حقوق کے دفاع کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے۔ دیکھیں ابھی دیکھ لیجئے، مجھے اس میں کہنے میں کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ قانون میں ترمیم کر کے اپنے کتنے قرضے معاف کروا دیے گئے، قرضے معاف کروا لیے، اپنے جتنے بھی کیسز تھے وہ ختم کروا لیے۔ تو غریب جب دھکے کھا رہا ہے کہ جھوٹی جھوٹی ایف آئی آروں کی بھرمار کی جا رہی ہے، انتہائی مطلب ایک وجود نہیں ہوتا، ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے، تو نتیجہ کیا؟ ایک بندہ ذلیل ہوتا رہتا ہے۔ پھر یہ کہ ایف آئی آر جھوٹی کرانے والے کو کوئی نہیں پوچھتا، جس کے خلاف ہوتی وہ بیچارہ ذلیل ہوتا رہتا ہے۔ علامہ صاحب اس میں تو عوام کا تو کوئی قصور نہیں، یہ صرف اپنی سیاست یہ وہ نمائندگان جو عوام کو تو ذلیل دن بدن کرتے ہیں۔ بالکل ایسے، لہٰذا ہمیں اس میں پھر وہی دیکھنا چاہیے۔ اس میں جو بار بار کہا جاتا ہے کہ جب ووٹ دے رہے ہو تو سوچو کس بندے کو منتخب کر رہے ہو، اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے کس کے حوالے کر رہے ہو، اپنی عزت ناموس کس کے حوالے کر رہے ہو، ذرا سوچ کے ووٹ دو۔ لیکن ہم پارٹی بازی پہ چلے جاتے ہیں، ہم اپنی قومیت پہ چلے جاتے ہیں، یہ فلاں برادریوں میں چلے جاتے ہیں، فلاں میں چلے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے یہ کون ہے کون نہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، ہم چیخ رہے ہیں، ابھی تک ہر بندہ چیخ رہا ہے۔ علامہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو الیکشنز ہیں، یہ ابھی جو سیاسی صورتحال، ملکی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس میں فی الفور الیکشن ہو جائیں گے یا اس پہ بھی قدغن لگایا جائے گا؟ جو حکمران ہیں ان کے جو رویے نظر آ رہے ہیں اس میں مجھے نظر نہیں آتا کہ الیکشن ہو۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، اب وہ اپنے فیصلے پہ اگر پہرا دیتا ہے تو پھر تو امکان ہے، اگر وہ بھی ان کے ساتھ بے بس ہو جاتا ہے اور نہیں کرتا تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو پتہ نہیں اکتوبر میں بھی ہوتے یا نہیں ہوتے الیکشن۔ نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اگر الیکشن نہیں ہوتے تو یہ ملک میں جو استحکام نہیں ہوگا، نہیں ہوگا استحکام، کیونکہ آئین کی سرسری خلاف ورزی ہے۔ آپ کا آئین چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جب اسمبلی ٹوٹ جائے تو 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں۔ تو اس کا مطلب تھا کہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، جس ملک کا زمین جب آپ امین نہیں رہیں گے تو لوگ آپ پہ اعتماد کیا کریں گے؟ جی آپ بزنس کس سے کریں گے، تجارت کس سے کریں گے جب اپنا اعتماد ہی کھو بیٹھو گے؟ اس لیے میں کیا کرتا ہوں کہ وہ شخص جس کے پلے ایک ٹکا بھی نہیں ہے لیکن دیانت دار ہے، سوسائٹی میں اس کا مقام اور رتبہ ہے، وہ انمول آدمی ہے۔ ایک آدمی کا اربوں خربوں لیکن سوسائٹی میں کوئی مقام نہیں ہے، کیا کرنا اربوں خربوں کو؟ تمہاری کوئی بات سننے کو تیار نہیں، تمہاری حیثیت کیا؟ جی تو یاد رکھیے دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہاں کتنے دنیا سے بڑے بڑے سکندر چلے گئے لیکن خالی ہاتھ چلے گئے۔ خدا را آخرت کو دیکھو اور لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے نہ ڈالو۔ تم نے یہ اشرفیاں، یہ دینار، یہ ڈالر، پاؤنڈ نہیں کھانے وہی 2 لقمے روٹی کے، وہ بھی رات سونے کی نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہو اور ہاضمے کی گولیاں کھا کے سوتے ہو۔ جب حالت تو یہ ہم لوگوں کی چلا نہیں جاتا ہم سے، تو اگر انسان خدا کے لیے اور آخرت کو سوچے تو یہ دنیا ہے بالکل حقیر نظر آئے گی۔ علامہ صاحب عوام کیا کرے؟ عوام کو تو جو پارٹی ہے، پی ڈی ایم ہو، پی ٹی آئی ہو، کاف لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، وہ سب کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے، ہم آپ کو اس بھنور سے باہر نکالیں گے۔ تو یہ عوام سے جو جھوٹ بولتے ہیں یہ حکمران، ان پہ کوئی دین اسلام کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا؟ یقیناً اگر حکومت شرعیہ تو ہر ایک پہ حد جاری ہوتی ہے۔ یہ جو اس وقت بازار میں تماشا لگا ہوا ہے تہمت لگانے کا، الزام لگانے کا، چوری، یہ جو کیا نام ہے کال چوری کی جا رہی ہیں، وہ لیک کیا جا رہا ہے، یہ تجسس حرام ہے، مومن کی عزت ناموس پہ حملہ کرنا حرام ہے، اس کی اپنی جگہ پر حدود ہیں۔ جی اگر کوئی کسی پہ تہمت لگاتا ہے اور وہ جرم کو ثابت نہیں کر سکتا شرعی گواہوں کے ساتھ تو 80 کوڑے سزا ہے اس کی۔ تو ہماری لگامیں بے لگام، زبانیں بے لگام ہے، جو آتا ہے بکے جاتے ہیں، کبھی پرواہ نہیں کرتے کیا کہہ رہے کیا نہیں کہہ رہے۔ یہی چیز تو تباہی پر اس وقت دکھ کی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا کہ جو مطلب ان سب کو بٹھا کے یہ سمجھائے کہ تم کہاں جا رہے ہو۔
सब अपने नफ्स ذاتیات اور ذاتی انا کو لے کر چل رہے ہیں جو انتہائی قابل افسوس مسئلہ ہے۔ صاحب اداروں کا اس میں کام نہیں بنتا کہ ان سب کو اکٹھا کریں یا ان کو سمجھائیں، ایک پلیٹ فارم پر لے کے آئیں کہ عوام کی، ملک پاکستان کی دن بدن حالت جو ہے زمین بوس ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کے لیے کھانے کو آٹا نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کوئی ضروریات زندگی آپ کے پاس عام لوگوں کو میسر نہیں ہے، لیکن ان کو صرف اور صرف اپنی سیاست سے غرض ہے، عوام سے تو کوئی غرض نہیں ہے ان کو۔ دیکھو جی، سیاست کا اصل مفہوم مقصد تو یہ ہے کہ مخلوق خدا کو مصیبت سے نکالنا، ان کی ضروریات کو، ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے تدبیر کرنا، سیاست تو یہ ہے۔ اس کو اس کے بالکل اگینسٹ اس کے اگینسٹ بالکل چل رہے ہیں۔ سوال اس وقت یہ ہے کہ جو ہم کچھ کر رہے ہیں اس وقت، یا ہمارے معاہدین کر رہے ہیں، خزانہ خالی ہو چکا ہے، ہمارے پڑوسی ہم سے راضی نہیں ہے، ہمارے اندر امن موجود نہیں ہے۔ علماء پہ زیادہ اعتراض ہوتا تھا کہ علماء فرقہ پرست ہے، فرقہ پرست ہے۔ علماء نے تو ایک پیغام پاکستان کی صورت میں ایک ایسی دستاویز مرتب کر کے جس پہ ہزاروں علماء نے دستخط کر کے بتا دیا کہ جناب ہم سب ایک ہیں، اور پھر وہ دستاویز نے الحمدللہ فرقہ واریت کو اتنا کنٹرول کیا کہ آج ہم الحمدللہ کہاں پہنچ چکے ہیں، اور ہمارے فوج کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس کا ترجمہ کروا کے مختلف زبانیں مختلف ملک ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے فرقہ واریت پہ کیسے قابو پایا، کہ جناب یہ اصول ہے۔ علماء اپنے عقائد کے اختلاف کے باوجود ایک نقطہ نظر پہ اکٹھے ہو چکے ہیں، سیاست مداروں کی منتیں کر رہے ہیں خدا را ایک چیز پہ اکٹھے ہو جاؤ، لیکن سیاست دان تو آلموسٹ 50% علماء کرام کو اس چیز کا ذمہ دار بناتے ہیں۔ غلط بناتے ہیں نا، سوال تو یہ ٹھیک ہے، علماء نما اگر موجود ہوں، اگر وہ ایسا کام کرنے الگ بات ہے، جو علماء ربانی ہے وہ قطعاً مخلوق خدا کی برائی نہیں سوچتے، کیونکہ انسانیت تو پہلے ہے سب سے، فرقہ واریت سے ہر چیز سے پہلے تو انسانیت ہے۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ تو لہٰذا معیشت کی بات کر رہے ہیں، دیکھو نا، ہم ایک چیز مجھے یہ دروازے سے مل جاتی ہے، 2 روپے میں مل جاتی ہے، میں کہتا ہوں نہیں، میں نے تو جانا جناب انارکلی، وہاں سے میں نے 200 روپے میں لے کے آنے، مجھے کون عقل مند کہے گا؟ آپ نے ٹائم بھی کرنا ہے، فیول بھی کرنا ہے، پھر مہنگی بھی خریدنی ہے۔ یہی صورتحال ہے، ہمیں آج گیس کا سامنا ہے، اس کی شدت کمی کا، تیل کی کمی اور مہنگائی کا سامنا، یہ سامنے پڑوس میں ایران بیٹھا ہے، منتیں کر رہا ہے کہ لے لو تیل ہم سے، پائپ لائن گیس کی انہوں نے اپنی طرف سے بچھا کے تمہارے بارڈر تک پہنچا دی ہے، تمہارے حصے کا کام باقی ہے جی، آج کام کرو، تمہاری یہ گیس کہاں پہنچ جائے گی، تمہارا پیٹرول 50 روپے پہ آ جائے گا، شاید اس سے بھی کم جی، لیکن کیونکہ ہم ان کی طرف اس میں کمیشن نہیں ملتا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ بڑی طاقتیں جو ہمارے سم سے راضی ہو جائیں، فلاں ہو جائے، ڈمکاں ہو جائے، ان کو دیکھتے رہتے ہیں، خود ذلیل ہو رہے ہیں، قوم بھی ذلیل ہو رہی ہے، ملک بھی ذلیل ہو رہا ہے۔ علامہ صاحب، آپ نے جس طرح نیبرز کا، ہمسایوں کا بتایا کہ حقوق ہوتے ہیں، تو جو ہمارے سراؤنڈنگ والے ملک کے ساتھ جو ملک ہے، جس طرح ایران ہے یا کوئی، وہ بھی تو ہمارے ہمسائے ہی ہوئے نا جی، بالکل ہمسائے، تو ان کے حقوق بھی ہم پہ لاگو ہوتے ہیں۔ ایسے ہی، اس کے بعد ایران کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ کے خیال سے کیا اقدامات موجودہ گورنمنٹ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال ان دنوں میں کافی پیش رفت ہوئی ہے، سوائے جو بارڈرز ہیں ہمارے ایران اور پاکستان کے آپس میں، وہاں پر مشترکہ منڈیاں بنا دی گئی ہیں، وہ بہت بہتر ہے کہ اس ملک کے عوام، اس ملک کے عوام وہاں پر اپنی اشیاء بیچ بھی سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں، اپنی مقامی کرنسی میں لے سکتے ہیں، یہ بہت اچھی پیش رفت ہے، اس سے تجارت کو فروغ مل رہا ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ بھی ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سعودی عرب اور ایران کے درمیان تنازع چل رہا تھا، جس میں امریکہ کا دخل عمل بہت زیادہ تھا اور بدگمانیاں پیدا کی گئی تھیں، اس سلسلے میں اگرچہ میں نے اپنے ذاتی طور پر بھی دونوں حکومتوں کے ساتھ بڑی کوششیں کی، ان کے سفراء سے ملا، لوگوں سے ملا، کوششیں کرتا رہا، اور بھی پاکستان نے خود کوششیں کی، بالآخر اس کوشش میں ہمارا جو ہمسایہ اور پڑوسی ملک ہے اور دوست ملک ہے چائنا، اس چین نے وہ رول ادا کیا ہے کہ آج سعودی عرب اور ایران جو ہے ان کو پھر ایک صف پہ لا کھڑا کیا ہے، اور ان کے سفارتی تعلقات ہی بحال ہو گئے ہیں، اور سعودی عرب کے جو کیا نام ہے ملک ہیں، کیا نام ہے ان کے سلمان، شہزادہ سلمان، یا ان کے باپ جو ہے، انہوں نے ایرانی صدر کو دعوت دی ہے دورے کی، اور انہوں نے قبول بھی کر لی، اور ان کا یہ دورہ ہونے بھی لگا ہے۔ یقیناً یہ تعلقات جو دوریاں تھیں ختم ہونے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کنٹرول ہو جائے گا، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بھی اس کا اچھا اثر پڑے گا، شام والوں کے ساتھ جو ظلم و ستم چل رہا تھا، وہاں پر زنا کی جنگ لڑی جا رہی تھی، وہ بھی کنٹرول ہو جائے گی، حزب اللہ کے معاملات بھی کنٹرول ہو جائے گا، خود پاکستان کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا، پورے خطے کو اس چیز کا فائدہ ہوگا کہ ہمارا اسلامی دو ملک جو دنیا میں ایک مقام رکھتے ہیں اور الحمدللہ ایک تیل کی نعمت سے مالا مال ہیں، دوسری نعمتوں سے مالا مال ہے، پھر دینی مراکز کے حوالے سے مالا مال ہیں، تو لہٰذا یہ ملک جو اقدام ہوا ہے بہت ہی اچھا ہوا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ ہماری معیشت کو بھی فائدہ پہنچے گا، ہمارے امن کو بھی فائدہ پہنچے گا، اور پھر سب سے بڑی بات جو سی پیک کا معاہدہ ہوا تھا جس کو ابھی معلّہ کو ہوا پڑا ہے، اس میں ہماری کتنی یعنی معیشت کو استحکام ملنا تھا کہ چائنا کے
ٹریڈ ہو رہا ہے, دنیا کے کتنے ملکوں نے آپ کے ساتھ گوادر کو استعمال کرنے کے لیے درخواستیں دے رکھی ہیں. گوادر دنیا کے گہرے سمندروں میں سے ایک سمندر ہے جی, جہاں ہر قسم کا جہاز جو وہ آ کے سامان اتار سکتا ہے. اتنی نعمت خدا نے ہمیں عطا فرمائی ہے, لیکن وہ بھی ہم شکوک و شبہات میں ڈال کر اس کو برباد کرنے کے اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. علامہ صاحب دیکھیں گوادر جو ہے, یا جس طرح خطے میں امن کے لیے گوادر کی آپ نے سی پیک کی بات کی, اس میں تو کہا جاتا تھا کہ جو پاکستان ہے یہ دبئی کا جو گوادر ہے وہ کردار ادا کرے گا. تو ہمارے جو قانون بنانے والے ہیں اور جو موجودہ حکمران ہیں وقت کے, یہ کیوں نہیں ان چیزوں کو پہلے ان پہ امپلیمنٹ کرواتے کہ جس میں پاکستان کو فائدہ ہو, پاکستان کی عوام کو فائدہ ہو؟ سوئی صاحب, جب انسان اپنی قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا, اپنی خاندان کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا, تو اس سے پھر خیر کی توقع کیا رکھ سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہم ان کو نمائندہ بنا کے بھیجتے ہیں اپنی قوم کے لیے. ٹھیک ہے, ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس میں ہم اس سے کٹ کر ہی رہ سکتے, ہمارے دوست بھی ہمارے دشمن بھی ہیں, لیکن پاکستان کا الحمدللہ دنیا میں ایک مقام ہے, ہر حوالے سے ایک منفرد ملک ہے دنیا میں. اسلام کے نام پہ سب سے پہلے وجود میں آیا, اسلامی ملک ہے. پھر اس کی معیشت, پھر خدا نے 4 موسم دیے, پھر اس کو ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا. دریا ہے, پہاڑ ہے, صحرا ہے, ریگستان ہے, اس کی ساری زمینیں, زرخیز زمینیں. افسوس یہ گندم پیدا کرنے والا ملک باہر سے گندم لے رہا ہے, گنا پیدا کرنے والا چینی لے رہا ہے. یہ تو ایک لمحہ فکری ہے موجودہ حکمرانوں کے لیے کہ یہ اس بات پہ, اس کام پہ امپلیمنٹ ہی نہیں کرواتے کہ جس کی ضرورت ہے آپ کو. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ اصل چیز سب سے پہلے تو اگر حاسب قبل ان تحاسبوا, جس رسول اللہ کے فرمان ہے, قبل اس کہ تمہارا کوئی احتساب عدالت میں محاسبہ کرے, اپنا محاسبہ خود کر لو. ہر روز رات کو سونے سے پہلے محاسبہ کر کے سو جاؤ. اگر ہم اپنے محاسبہ خود کر کے حقوق کو پہچاننا شروع کر دیں تو پاکستان کو خدا نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں, یہاں کوئی غریب رہ نہیں سکتا بلکہ دنیا کو دے سکتا ہے. پھر جو ہنر, جو سوچ, جو فکر, جو شعور پاکستانیوں کو خدا نے عطا کیا ہے, دنیا کی ہر زبان بول لیتے ہیں, ہر چیز سیکھ لیتے ہیں, یہ ان کا کمال ہے. دنیا میں کتنے ملکوں کو جا کر انہوں نے پاؤں پہ کھڑا کر دیا, بے شک, لیکن اپنے ملک کو بددیانتی خیانت کی وجہ سے تباہ برباد کر کے بیٹھے ہیں. کہ حکمران بددیانت ملے ہیں, خائن ملے ہیں, جو خزانے پہ یعنی ڈاکو بن کے بیٹھے ہیں, لوٹ رہے ہیں. علامہ صاحب پوری دنیا میں اس ٹائم پاکستان جو ہے دن بہ دن اس کو زمین بوس ہوتا. جو ہمارے حکمران ہیں, کوئی ہم سے کام کرنے کو تیار نہیں, کوئی ٹریڈ کرنے کو تیار نہیں ہے. اس بگڑتی صورتحال کو آپ کے مطابق یا آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس کو صورتحال کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ مولانا علی علیہ السلام نے بڑا عجیب مثال کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے کہ عمرہ, سرمایہ دار طبقہ جو ہے, یہ اپنی جگہ پہ بڑی اہمیت کا حامل ہے, لیکن قانون سازی میں صرف اپنے مفادات کا خیال رکھے گا. اس لیے تاکیداً فرمایا مالک اشتر کو جو اپنا نظام حکومت دیا, اس میں 2 چیزیں بڑی قابل ذکر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب مکتوب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امیر المومنین عبداللہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب, اللہ کا بندہ امیر المومنین علی تمہیں خط لکھ رہا ہے. اب اس میں پیغام دے رہے ہیں کہ تیرے لیے تو میں امیر المومنین ہوں جی, نگران ہوں تجھ پر, لیکن میں کوئی آزاد نہیں ہوں, میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, جواب دے ہوں, ادھر بھی جواب دے ہوں جی. پھر فرمایا کہ جب تم جاؤ گے, جس ملک میں جا رہے وہاں پر آپ کو 2 قسم کے لوگوں کا واسطہ پڑے گا. ایک تیرا دینی بھائی ہے, اس سے تیری محبت, تیرا لگاؤ, تیرا جھکاؤ فطری چیز ہے, لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو تمہارے نظریے عقیدے کو نہیں مانتے جی, دشمن ہے تمہارا نظریہ تھا, لیکن تم پر فرض ہے کہ ان کا خیال بھی اسی طرح رکھنا ہے جس طرح آپ اپنے بھائیوں کا, مسلمانوں کا خیال رکھ رہے ہیں. حقوق کے اعتبار سے ہمارے ملک کا جو بھی پاکستانی شہری ہے اس کے برابر کے حقوق ہیں, لیکن ہمارے ہاں یہی المیہ. اب اس میں پھر فرمایا عوام جو ہے وہ یہ رول ادا کر سکتی ہے جی, اس لیے طبقہ سفلا کہا کہ چھوٹا غریب لوگ ہیں ان کا خیال رکھو. اور یہ دلیل دے امیروں کے سفارشی ہوں گے, جن کا کوئی سفارشی نہیں ہے نا, فرماتا ہے اللہ میں اس کا وکیل ہے, اور جس کا اللہ وکیل ہوگا, اللہ سفارشی ہوگا, اللہ سے جو ٹکر لے گا تو وہ برباد ہو جائے گا. اس لیے کہا گیا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو جی. تو لہٰذا صورتحال یہ کہ اس میں عوام کو رول ادا کرنا ہے. پھر بھی ان ظالموں سے اگر کوئی نجات حاصل کر سکتا ہے, تاریخ گواہ ہے, ایران کا انقلاب آپ کے سامنے ہے, دنیا کا انقلاب آپ کے سامنے ہے, انقلاب ان غریبوں نے بپا کیا. کہنے کا مطلب ہے کہ جو عوام رول ادا کر سکتی وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے کر سکتی ہے. کوئی ایسے نمائندے لائیں جو عوام کے اور ملک پاکستان کے خیر خواہ ہوں, اور اگر نہ کریں تو ان کا محاسبہ کریں, پھر ان کا خود محاسبہ کریں جی. یہ نہیں ہے ووٹ لیے ان دنوں میں تو آپ کے پاؤں پڑ رہے ہیں تو اس کے بعد کو جانتا ہی نہیں کون ہے کون نہیں. نہیں جناب, آپ کو بھیجا گیا اس لیے کہ ہمارے حقوق کا بھی دفاع کرو. پھر جو ان کو امانتیں ان کے حوالے کی گئی اس میں فراڈ ہوتا ہے,
علامہ صاحب آپ سے سیاسی گفتگو اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ آپ نظریاتی کونسل کے سینئر ممبر ہیں اور آپ کی بڑی تقویٰ نظر آتی ہے ہمیں جب بھی اجلاس ہوتا ہے اس میں آپ اپنا ایک اہم ترین رول ادا کرتے ہیں عوام کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بات غلط ہے اسلام آباد کا جو رہنے والا ہے، رہائشی ہے، وہاں کا بندہ لاہور سے الیکشن لڑے، لاہور والا کراچی سے لڑے، کراچی والا لاہور سے لڑے؟ اس میں ایسا نہیں ایک قانون بل پاس ہونا چاہیے کہ جو جس طرح کے آپ اگر الیکشن لڑتے ہیں، آپ اس علاقے کے رہنے والے ہوں، آپ کے بچے اس علاقے کے اسکول میں جاتے ہوں، آپ کے جو بچے، آپ کی فیملی متعلقہ یہاں کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو، یہاں سے اپنا علاج معالجہ کرواتے ہوں، کہ بیا کہ وہ لوگ آ کے لڑیں جن کو نہ آپ کی گلیوں کا پتہ ہو، نہ آپ کے مسئلے مسائل کا پتہ ہو. دیکھیں جی، بنیادی طور پر تو یہی صورتحال ہونی چاہیے کہ جس حلقے سے کوئی کہنا چاہتا ہے اس کا تعلق اس حلقے کے ساتھ ہونا چاہیے. 100% نہ صحیح، 50% صحیح، 20% صحیح، اسے کچھ نہ کچھ مسائل کا علم ہوگا اس علاقے کا. لیکن ایک شخص دوسرے علاقے میں یا کسی دوسرے شہر میں جا کے الیکشن لڑتا ہے، اس کو پتہ نہیں وہاں کے عوام کے مسائل سے ہی واقف نہیں، حل کیسے وہ کیا کرے گا؟ بالکل جی. پھر دوسری چیز جو یہ کہا جاتا ہے 4 5 جگہ پہ وہ امیدوار ہو جاتا ہے، جیت جاتا ہے، پھر الیکشن ہوتے ہیں، پھر جیت جاتا ہے، پھر الیکشن ہو جاتا ہے. جب اس کو ایک ہی سیٹ ملنی ہے تو یہ وقت ضائع کرنا، یہ پیسہ ضائع کرنا، یہ سیٹوں کے اوپر اتنا کھڑا کرنا، یہ کیا ہے؟ اس کے لیے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے صرف ایک ہی جگہ پہ الیکشن لڑے، ایک جگہ درخواست دے، جیت جائے نہیں جیتے گھر جائیں. عوام کا بھی نقصان، پیسے کا بھی نقصان، اور جو جتنی بھی انتظامیہ ہے، مشینری ہے، ساروں کو باؤنڈ کر کے ہر چیز کا نقصان ہے اس میں. جب آپ ایک الیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد دوسری سیٹ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ الیکشن لاؤنس ہوتا ہے، دوبارہ آپ الیکشن لڑتے ہیں. یہ تو تماشا نہیں نظر آتا. باقی رہ گیا معاملہ. دیکھو جی، ایک پاکستانی ہونے کے حوالے سے ظاہراً اس میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ میں لاہور کی بجائے کراچی سے الیکشن لڑ لوں یا کہیں سے بھی لڑ لوں، لیکن جہاں بھی ہوں کم از کم جا کے وہاں کے مسائل کو تو جانوں، ان کو حل کرنے کی کوشش کروں. کتنا بڑا حلقہ ہے؟ 5-10 لاکھ افراد ہوں گے آپ کے حلقے میں. عموماً تو دیکھا جاتا ہے الیکشن کے بعد، جیتنے کے بعد، جیتنے والا کینڈیڈیٹ تو نظر ہی نہیں آتا. نہیں غلط. دیکھو جی، جہاں اسمبلی کے قوانین ہے یا وہاں کے نظام ہے، دیکھو کچھ پارٹیاں اس پہ عمل کرتی ہیں کہ اپنے کینڈیڈیٹ سے کہتی ہیں کہ جاؤ ہفتہ اتوار اپنے حلقے میں گزارو، اور اگر واقعی وہ درد دل رکھتا ہے تو وہ اپنے ٹائم ٹیبل سیٹ کر سکتا ہے کہ یہ ہفتہ اتوار میں نے کہاں گزارنا ہے، یہ کہاں گزارنا ہے، یہ کس شہر، کس بستی، کس مخلوق سے ملنا ہے. تو سب کچھ مینج ہو سکتا ہے اگر نیت ٹھیک ہو تو. اگر یہی ہو کہ نہیں میں گھر جا کے فرعون بن کے بیٹھ جاؤں، مجھے کسی کی پرواہ نہ ہو، لوگ دھکے کھا کے سارا دن بیٹھ کے چلے جائیں، میں ان کی بات سننے کو تیار نہ ہوں، تو پھر عوام کے سامنے جواب دوں، خدا کے سامنے جواب دوں، پھر مسائل تو حل نہیں ہوں. لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو ایم پی اے 3 4 5 کروڑ پہ الیکشن پہ لگاتا ہے، پہلے وہ اپنی ریکوری کرتا ہے، اس کے بعد عوام کا سوچے گا. اس میں کوئی کلام نہیں ہے جی. مجھے تو کوئی اس میں بات کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا. ایک ایم این اے کی تنخواہ کتنی؟ میرا سٹیٹس ہے ایم این اے کے برابر ہے جی. ایسی بالکل جی. مجھے 1,80,000 روپے تنخواہ دی جاتی ہے، جس میں سے شاید 30,000 جو ہے وہ مینٹین خرچات وغیرہ، باقی 1.5 لاکھ ٹوٹل جو ہے 1,80,000 روپے ملتا ہے. 3 چکر لگاؤں اسلام آباد کے تو میرے 50,000 روپے آنے جانے کے 3-4 چکر ختم ہو جاتا ہے. سوال وہی ہے، یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے ایم پی اے بن کے، اور حالانکہ یہ مقرر کیا گیا ہے کہ الیکشن پہ اس سے زیادہ خرچ نہ کیا جائے، لیکن نہیں، اس سے کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. چیک اینڈ بیلنس تو نام نہیں ہے، نام ہی نہیں ہے. اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ جو میں نے لگایا ہے تو اس کو سیاست کو بزنس بنا لی ہے. یہ بھی ایک بزنس ہے کہ ٹھیک ہے کامیاب ہو گئے تو دنیا سنور گئی، نہ ہو تو پھر کیا ہوا. ٹھیک. تو اس طرح جب سوچ آئے گی تو یہ سوچ تو مخلوق کے خدا کی خدمت نہیں کرے گی. حکمران جس کو ہم آئیڈیل طور پر پیش کرتے ہیں، خلفائے راشدین لے لیں، باقیوں کو لے لیں. حضرت علی علیہ السلام جب کوفہ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کوفہ والو یہ میری آباد دیکھ لو، میں اس کے ساتھ آ رہا ہوں، اگر جب واپس جب اس کے علاوہ اگر کوئی ہو تو میرے کہربان پکڑ کے مجھ سے پوچھ رہا کہ یہ کہاں سے لی. تب جو اور پھر اس وقت تک وہ سوتے نہیں تھے جب تک بیت المال کا آخری پیسہ یا آخری پائی بھی مستحق تک نہ پہنچا لی جائے. ایک بار تشریف فرماتے حضرت طلحہ اور زبیر جو آئے آپ سے میٹنگ کرنے کے لیے، آپ بیت المال کے تیل سے جو چراغ جل رہا تھا اس کی روشنی میں کام کر رہے تھے. جب ان سے ہم کلام ہونے لگے وہ چراغ خاموش کر دیا اور اپنے تیل کا جو ہے چراغ وہ جلایا. وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئے کہ یہ جو ہم توقع لے کر آئے وہ تو یہاں نہیں ہے. جو شخص بیت المال کا تیل جو ہے وہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے چند لمحوں کے لیے بھی جلتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا، اس سے اگر ہم ڈیمانڈ کریں گے کسی چیز کی تو وہ تو نہیں ہوگی، نہیں کر سکتا. جی. تو یہ ان کو خلفائے راشدین کا کردار تو یہ ہے جی. لیکن ہم اس طرف جانے کو تیار نہیں. کاش ہم صرف نام کے مسلمان. اس لیے حضرت علی علیہ السلام کا رسول اللہ کا یہ فرمان ہے، دونوں سے منقول ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر کہ قرآن جو ہے اس سے رسم رہ جائے گی
اچھی بائنڈنگ، اچھے کاغذ پیپر گھر میں رکھا ہوا ہے قرآن، وہ آج کا زمانہ آپ کہہ سکتے ہیں. اسلام صرف نام کرایا جائے گا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، نام تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. آئین یقیناً اسلامی، میں سمجھتا ہوں کہ 100% نہ صحیح لیکن 80% جو ہے وہ اسلامی آئین ہے ہمارا. امپلیمنٹ نہیں ہے. امپلیمنٹ نہیں ہے جی. اب جب قرآن و سنت کی بات آتی ہے، میرے کئی دفعہ اس بات پہ جھگڑا بھی ہوا کہ جب تک یہ اسلام سیکریٹریٹ پہ نافذ نہیں ہوگا، وزارت خانوں پہ نافذ نہیں ہوگا، عوام میں اس کو نافذ ہو کر کے کیا کرنا ہو ہی نہیں سکتا جی. تو بات یہ ہے کہ اس کو وہاں سے شروع ہونا چاہیے. اگر ملک کے سربراہ اور حکمران جو ہے وہ اپنے پر اسلام کو عملی طور پر نافذ کر لیں تو مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. علامہ صاحب، جو پاکستان کی معیشت کا اور پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، پوری عالمی دنیا میں دن بہ دن پاکستان کا گراف جو ہے وہ نیچے جاتا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں ان کو آپ کیا سجیشن دیتے ہیں کہ خدارہ عوام کے لیے، ملک پاکستان کے لیے کچھ اس طرف آئیں آپ؟ میں جو سب پھر وہی یعنی فزیکلی ہاتھ باندھ کے اپنے ملک کے حمایت دین سے درخواست کروں گا، خدارہ اپنی ذاتی اناء کو ختم کر کے ایک ٹیبل پر بیٹھیں. ملک کا سوچیں، ملک ہے تو سب کچھ ہے. یہ ملک نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ نمائندے ہی نہیں رہیں گے جی، نمائندے نہیں رہیں گے. تو اس وقت جب تک ہم اس کی خیر نہیں سوچیں گے، ہمارے کتنا برین جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ چکا ہے. انہیں 1-2 سالوں میں دیکھیے جناب، لاکھوں افراد ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ہمارے تاجر باہر سے کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ہم پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. ہماری بددیانتیاں اور خیانتیں جو دنیا میں ایک نمونے کے طور پر پیش کی جاتی ہے حکمرانوں اور سربراہوں کی، یہ پاکستان کے سربراہ ہیں. جب یہ معیار ہو جائے گا ہمارے اخلاق کا، اتنا گر جائیں گے تو پھر کیسے توقع رکھ سکتے ہیں خیر کی؟ ضروریات زندگی میڈیسن تک نہیں ہے، بس جو پیناڈول جو ہر بندے کی ضرورت ہے وہی نہیں ہے. اور تو اس قسم کے جب ماحول ہے، اس میں پھر ہمیں وہی عوام، اگر میں سمجھتا ہوں آگے آ جائے، ٹھیک ہے اس کو قربانیاں دینا پڑے، سب کچھ کرے تو شاید حالات ٹھیک ہو جائے. اگر خدا کرے کہ کوئی درد دل رکھنے والے ایسے لوگ آگے بڑھے. ماضی میں پھر بھی کچھ نہ کچھ بزرگان موجود تھے جو ان کو بٹھا کے جوڑ لیتے تھے. آج تو ہم دیکھ رہے ہیں نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے. ملک کا تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا نا کہ عوام کا کیا بن رہا ہے، پبلک کا کیا بن رہا ہے. یعنی میں کل بھی کسی نے بہت اچھی بات کہی، مجھے کسی سے یہ سروکار نہیں کون کیا کیا نہیں ہے. یعنی ایک پنجاب کا حکمران جو آیا اس نے 8 یا 9 وزیر رکھے ہیں جی. 8-9 وزیروں سے وہ پورا صوبہ چلا رہا ہے. کتنے درجنوں وزیر تھے. مرکز میں دیکھ لو 80 سوچ چکے ہیں وزیر جو ہیں. کام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب وزارت تو دی جاتی ہے لوگوں کے منہ بند کرنے کو، ان کو ساتھ ملانے کے لیے. کام جس طرح آپ نے ابھی بیان فرمایا کہ 9 لوگ کام کر رہے ہیں جو کہ 50-60 لوگ کام کیا کرتے تھے، تو وہی کام 9 لوگ کر رہے ہیں. لیکن وہ تب جب دوسری سرکار ہوتی ہے اس میں جو بندہ سٹینڈ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں آپ کو وزارت دے دی، آپ کو سیکٹری بنا دیا، آپ کو مشیر بنا دیا. سب کو ساتھ لے کے پیسہ عوام کا، مال عوام کا، ٹیکسز عوام کے، اور عیش و آرام کریں. یہ جو عوام اور ملک دشمن نظر آتے ہیں. حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ کرسی خالی رہے تو بہتر ہے جس میں کسی نااہل کو بٹھایا جائے. جی، وہ نااہل بیٹھے گا تو بربادی کرے گا، چوری کرے گا، ڈاکے کرے گا، لوگوں حقوق کو پامال کرے گا. بہتر ہے وہ خالی رہے. لیکن یہاں تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. ادارے ہمارے تباہ ہو چکے ہیں، مفادات کی جنگ لڑی جا رہی ہے، مخلوق خدا کی کوئی فکر نہیں ہے. تو پھر زلزلے ہی آئیں گے، پھر سیلاب ہی آئیں گے، پھر بربادیاں آئیں گی. خدا تو پھر اسے جوڑتا ہے کہ تیری یہی حیثیت ہے. چند سیکنڈ کے زلزلوں نے ہلا کے رکھ دیا نا ساری دنیا کو. بے شک جی، لیکن ہم انسان ہیں، خواب غفلت میں بیٹھے، پرواہ نہیں ہے. علامہ صاحب یہ بتائیے گا، جو مذہبی اسکالرز پر آج کا ٹارگٹ کلنگ جو ہے خاص کر کراچی میں پھر شروع ہو چکی ہے، اس کے حکمت کیا، اس کو روک تھام کے لیے آپ کیا سجیشن دیتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں اس میں 2 پہلو. بات تو یہ ہے کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کے علماء نے، جس میں اب تو دنیا کے علماء بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، انہوں نے پیغام پاکستان کی صورت میں ایک ایسے دستاویز تیار کی ہے کہ جو ناممکن تھی کہ ہم اس پہ اکٹھے ہو سکے، اکٹھا کر کے بتا دیا کہ علماء پہ الزام تلو علماء اکٹھے ہو چکے ہیں. جی، اب وہ جو امن پسند علماء ہیں، جو تربیت چاہتے ہیں، جو مخلوق کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جاہل اس کو دشمن ہے. یعنی کہ آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنا کردار ادا کر دیا پھر بھی کر رہے ہیں ذمہ داری. جی، دوسری بات یہ ہے کہ عالمی سطح پر جب ہم دیکھتے ہیں تو دشمن پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتا. سب سے پہلے وہ دانشوروں کو ختم کرتا ہے کہ جو کلمہ خیر کرنے والے یا تربیت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نہ رہیں گے تو جیسے مرضی منمانی کرتے رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ علماء کے لبادے میں اپنے افراد ڈالے ہوئے ہیں. اپنے کہاں سے باہر سے بمبارمنٹ آتے ہیں، خودکشی کرنے والے باہر سے آتے ہیں، یہیں سے ہوتے ہیں.
جی تو بات یہی ہے کہ ہمیں خود پھر اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بہترین فارمولہ اور رسول ہے جو ایک سنہری روح سے لکھنے والا، اور یقیناً ان کا کلام تو اپنی جگہ پہ کلام ہے. فرمایا اگر میری امت کے 2 گروہ ٹھیک ہو جائیں ساری دنیا اور سارے انسان ٹھیک ہو جائے گے. العلماء والعمراء، دانشور، لکھاری، پڑھنے والے، یونیورسٹیوں والے، فکر دینے والے، پلاننگ کرنے والے، تھنک ٹینک جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، اور دوسرا عمراء جو اس قانون کو نافذ کرنے والے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے، تو یقیناً پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم جو واحد حل ایک ہی ہے کہ عوام سوچ سمجھ کر ووٹ دے، جلد الیکشن کروائے جائیں، اور عوام جو ایسے نمائندے چنے کہ جو پاکستان اور عوام کے لیے خیر خواہ ہوں؟ کوئی شک نہیں، بالکل. اس کے علاوہ ہم کوئی ایسا حل نظر نہیں آ رہا ہے. ہاں جی ناظرین، بالکل آپ نے علامہ صاحب کی باتیں سنی. علامہ صاحب سے دین کے ساتھ ساتھ جو معیشت کی اور جو سیاست کی باتیں کی گئی ہیں وہ صرف اس وجہ سے کی گئی ہیں کہ علامہ صاحب نظریاتی کونسل کے جو ہیں سینئر ممبر ہیں اور پوری دنیا میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اسمبلی میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور جو انہوں نے ابھی بل ایک بتایا جس پہ تمام علماء جو متفق ہو کے علماء کرام نے اپنا کردار، اہم کردار جس پہ عرصہ دراز سے سیاستدانوں کا کہا جاتا تھا کہ علماء اکرام لوگوں کو بیٹھنے نہیں دیتے، اویئرنیس نہیں دیتے، علماء اکرام نے اپنا حق جس طرح وہ شروع سے حق ادا کرتے آ رہے ہیں مزید اپنا حق ادا کر دیا اور مزید اپنا حق ادا کرتے رہیں گے. تو اسی طرح حکومت وقت وزیر اعظم پاکستان جو ہے شہباز شریف صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ موجودہ جو ہیں محسن نقوی صاحب ہیں، آپ نے علامہ صاحب کی باتیں سنی، اس پہ امپلیمنٹ کروانا آپ لوگوں کا کام ہے. علامہ صاحب مشورہ دے سکتے ہیں، اچھی سجیشن دیتے رہیں گے، امپلیمنٹ کروانا آپ کا کام ہے. عوام کے خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کی ذمہ داریوں کا خیال رکھنا وہ آپ لوگوں کا کام ہے. اگر آپ لوگ اپنا کام ایمانداری سے ٹھیک طرح سے نہیں کریں گے تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کو آپ کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.